Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as गजरे सच्ची चाहत के. So let's start it. सुर्ख स्पोर्ट्स कार बड़ी तेज़ी से सुनसान सड़क पर फिसलती जा रही थी. अब तुम्हें भी सोचना चाहिए. तुम जानते हो कि शराज की डेथ कैसे हुई. कमाल के जुमले की बास गश्त अभी तक दिमाग में शोर मचा रही थी. अब भी मौका है, गुनाहों से तौबा कर लो. कमाल ने उसे टोका. तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है. क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ. मैं सब कुछ जानता हूँ. सड़क पर सिग्नल की बत्ती जली. ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आते हैं बेटा कि जब इंसान को शैतान बहका रहा होता है. बस वही मुकाम है कि जिस पे इंसान को अपने आप को मजबूती से संभालना होता है. इंसान अगर चाहे तो खुद को इतना मजबूत बना सकता है कि उसके आगे पहाड़ भी ज़ेर हो जाए. बस तो अपने आप को मजबूत कर लो, फिर तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं. उसके इर्द गिर्द दादो की आवाज़ गूंजी. दादो, दादो. उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाहा. कितना समझाया था दादो ने उसे, मगर वह जवानी की रंगीनियों में ऐसा खोया था कि उसकी नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म होकर रह गई थी. उन रंगों रोशनियों में रहते रहते अचानक उसका दिल उचाट हो गया था. शायद उसके अंदर का अच्छा आदमी अभी मरा नहीं था, इसलिए वो वक्त याद करके वो शर्म से पानी पानी हो जाता जो उसने गुजारा था. कितनी पस्ती में गिरा हुआ था वो. दादो कितना टोकती थी उसकी हरकतों पर, मगर वो नज़रअंदाज कर देता. पापा भी तो शायद देते थे उसे. अम्मा जी, आप किस ज़माने की बातें करती हैं? ये कंप्यूटर का दौर है. अब कुछ अच्छा बुरा नहीं, बस जो वक्त अच्छा गुजर रहा है गुजारने दें. मरने के बाद देखा जाएगा. क्यों करता है ऐसी बातें? दिल नहीं दहलता तेरा? आप भी किन चक्करों में पड़ गए. अब जाने भी दें. मम्मा शायद पापा की तकरार से बोर हो जाती. सिग्नल की हरी बत्ती जल उठी थी. उसने सुस्त रवि से गाड़ी गियर में डाली. सुबह से मौसम खासा सर्द था. ऐसे में बिस्तर से निकलने का किसका दिल करता, लेकिन मजबूरी थी. आज इकनॉमिक्स का टेस्ट था. एक तो मैडम जहां आरा को हर दूसरे हफ्ते टेस्ट लेने का बड़ा शौक था. हालांकि पिछले एक बरस में उसे एक भी टेस्ट पेपर चेक होकर नहीं मिला था. फिर भी मैडम जहां आरा को टेस्ट लेने का ख्वाब था. हो सकता है उनका ख्याल हो कि इस तरह स्टूडेंट्स कुछ पढ़ ही लें, और फिर उस पर यह भी सख्ती कि किसी भी लड़की को उस दिन गैर हाजिर नहीं होना. लिहाजा छुट्टी करने का तो सवाल ही ना था. क्लास में उनसे लंबी डांट सुननी पड़ती. अरे तुम कॉलेज आ रही हो? कामरान भाई ने उसे नाश्ते की मेज़ पर देखकर हैरत से पूछा. जी भाई, मजबूरी है, आज टेस्ट है. स्वेटर पहनने के बावजूद कपकपा रही थी. मेरा ख्याल है कि आज बारिश होगी. रात से ही बादल छाए हुए हैं. जाने दें, बिला वजह पढ़ाई का हर्ज होगा. सना भाभी ने उसके सामने चाय का फ्लास्क रखा. और स्नोबर, क्या वो आज स्कूल नहीं जाएगी? स्नोबर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं. आज से उसकी छुट्टियां हैं, सना भाभी ने बताया. अरे हाँ, मैं तो भूल गया था. हाय, काश मैं भी स्नोबर जितनी होती. उसने अफसोस किया. फिर तुम्हें अपनी तालीम ख़त्म करने का इंतज़ार रहता, जबकि ये तुम्हारा फाइनल ईयर है. सना भाभी ने उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा. हाँ भाई, कल फराज का फ़ोन आया था. कामरान भाई को गालिबन उसके फाइनल ईयर के ज़िक्र पर कुछ याद आया. वो कुछ खज्जल सी हो गई. फराज की और उसकी मंगनी को गो के 3 बरस हो चुके थे, लेकिन वो अब भी उसके ज़िक्र पर शर्मा जाती थी. अरे तुम कहाँ चली? सना भाभी ने उसे नाश्ते की टेबल से उठते हुए देखकर पूछा. भाभी, वो बैग चेक कर लूँ ज़रा? जल्दी में उसे माकूल बहाना न सूझा, हालांकि उसका नाश्ता भी अधूरा ही था. खुदा की बंदी, नाश्ता तो कर लो. बस भाभी, दिल नहीं चाह रहा, उसने उठते हुए कहा. फुप्पो कब आ रही हैं पाकिस्तान? उसके जाने के बाद सना भाभी ने कामरान भाई से पूछा. अभी तो कुछ वक्त लगेगा, और फिर अभी तो सुमेरा और वर्दा के एग्ज़ाम्स में भी टाइम है. वो तो है, लेकिन फिर भी इस घर में पहली शादी है. क्या यूं ही खाली हाथ रुखसत कर देंगे? फुप्पो की आदत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो. मंगनी के वक्त ही उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें सिवाय वर्दा के कुछ नहीं चाहिए. फराज की जॉब अच्छी खासी है. वैसे फुप्पो को यहाँ अकेले सुमेरा को नहीं छोड़ना चाहिए था. क्या फराज कनाडा में उसकी स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था? कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन वो अपने देवर की बात कैसे टाल सकती थी? फिर सुमेरा के चचा बे औलाद हैं. उन्होंने सुमेरा और फराज को अपने बच्चों की तरह पाला. कोई कह नहीं सकता कि वो लोग सुमेरा के चचा चची हैं. मजबूरन उन्हें सुमेरा को छोड़ना पड़ा. फिर उसे कौन सा कनाडा जाकर PhD करनी है? वैसे फुप्पो की किस्मत बहुत अच्छी है. बच्चों को सेटल कर दिया, फराज भी अच्छी जॉब कर रहा है, और फिर हमारी वर्दा से अच्छी बहू उन्हें कहाँ मिल सकती है? सुमेरा अभी यहाँ मज़े से है. उसकी मंगनी भी कनाडा में रज़ी फुप्पो के दोस्त के बेटे से कर दी.
شادی بیاہ کے مراحل طے کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس سلسلے میں تو ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ ابھی وردہ نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہی تھا کہ پھپھو نے اسے مانگ لیا، اور اگر ان کے کینیڈا جانے کا پروگرام نہ بنتا تو وہ اتنے برس بھی انتظار نہ کرتی۔ خدا سب کو اتنا اچھا سمدھانا دے۔ ثنا بھابی نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے دعائیا انداز میں کہا۔ ارے بھابی، سمدھانا کہاں، وہ ہمارے اپنے ہیں، کامران بھائی نے بڑے ایمان سے کہا۔ بس اپنے اپنے ہی رہیں، ثنا بھابی نے اپنی دعا میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ سنو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ مجھ سے باتیں کرو؟ فراز بھائی، مجھے زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی۔ خدایا، اب تو مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا کرو۔ وہ چڑ گیا۔ اچھا فراز بھائی، وہ گڑبڑا گئی، وہ سلگ رہا تھا۔ سوری فراز میرا مطلب ہے فراز، اس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ شکر خدا کا، ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنی سیدھی کیوں ہو۔ مانا کہ مجھے معصوم لڑکیاں پسند ہیں اور تم بہت معصوم سیدھی سادی سی ہو، لیکن یار اب کچھ تو فرینک ہو جاؤ مجھ سے، آخر کو میری تم سے منگنی ہوئی ہے۔ فرینک کیسے ہوتے ہیں فراز؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے سوال پوچھا، اور فراز کا دل چاہا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ تم اگر فراز بھائی کے شہر سے باہر نکلو تو میں تمہیں کچھ سمجھانے کی پوزیشن میں آؤں؟ اس کا منہ بن گیا۔ جواباً اس نے سر جھکا لیا، مارے شرم کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر تو اس کی زبان ہی گنگ ہو جاتی تھی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اسے اس سے نہ صرف شرم آتی ہے بلکہ نہ جانے کیوں اسے اس سے خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے دل کی بات کہنے کا مطلب تھا کہ اس سے ایک اور لمبا لیکچر سنا جائے۔ ویسے ہی اس کے فراز بھائی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ بری طرح سے تپا ہوا تھا۔ خیر، اس میں تمہارا بھی قصور نہیں ہے، ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ کیا ہو جاتا اگر تم کچھ برس پہلے پیدا ہو جاتی؟ جی؟ وہ اس کی اس نئی حسرت پر خاصی حیران ہوئی، لیکن محض اس ایک لفظ سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ تم جانتی ہو برتا، تم مجھے بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ جب تم چھوٹی سی چند مہینوں کی تھیں تو میں تمہارے کوٹ کے پاس کھڑا تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ پھر وہ ننھی سی ورتا آہستہ آہستہ مجھے عزیز ہوتی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تمہیں کھو دینے کا احساس دل میں چٹکیاں سی لینے لگا، لیکن جب اماں نے مجھ سے تمہارے لیے اپنی خواہش ظاہر کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری جھولی پھولوں سے بھر گئی ہو۔ میں نے بلا توقف اماں کی بات مان لی، اور اب تم صرف میری بن کر رہو گی۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت سے بھرپور تھا۔ وہ اتنا تو سمجھتی تھی، لیکن فراز کی شخصیت کے آگے اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگتا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سنجیدہ سے نظر آنے والا فراز اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو بچپن سے بس اس کا ادب کرنا ہی سیکھا تھا، پھر بلا اس کے سامنے پٹر پٹر محبت کی بولی کیسے بول سکتی تھی؟ حالانکہ اس کا دل بھی اس کی جانب جھکتا، لیکن اس نے اپنے دلی جذبات کو چھپا لیا تھا، اور فراز بضد تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ ساتھ تو بن چکا تھا ساری زندگی کا، مگر اسے محبت جتانے کا ڈھنگ نہ تھا۔ اے محترمہ، سمیرا نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ توبہ ہے، وہ پوری کی پوری گم گئی تھی۔ کن خوابوں میں گم ہو؟ اتنی دور سے دیکھتی آ رہی تھی، نیم کے درخت کے نیچے ایک ٹانگ پہ کھڑی بالکل بگلے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اگر ملانا ہی تھا تو کسی انسان سے ملاتی، اور میں کیا ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی؟ اچھی بھلی دونوں ٹانگوں پہ بالکل نارمل انداز سے کھڑی ہوں۔ نارمل تو آپ نہیں ہیں، سچ بتاؤ کزن، کن سوچوں میں گم تھی؟ اس کا انداز شرارتی تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ چور سی بن گئی۔ پھر کھاؤ فراز بھائی کی قسم۔ ارے واہ، میں کیوں کھاؤں ان کی قسم؟ اس کا دل بڑی زور سے، ہاں میں کیوں کھاؤں ان کی قسم؟ ان کی؟ ہائے صدقے جاؤں اس ان کی پر۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے موسیقی خیز انداز میں بولی، تمہیں تو بس بکواس کرنے کی عادت ہے۔ خجل ہو کر وہ اپنے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، کمال ہے وردہ، اس دور میں تم 16 کے زمانے کی حرکتیں کرتی ہو۔ ارے یار، آج کل تو منگیتر بڑی ڈٹائی سے اپنے ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، اور تم تو فراز بھائی کے نام سے ہی لال گلابی ہو جاتی ہو۔ اور تم اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری نہ پوچھو، ہم تو ہر روز اپنے ان کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ بھیا ہمارا حق ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے کل؟ اس کے کان کے نزدیک آ کر اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، اب تمہارے بغیر دن کاٹنا مشکل ہے سمیرا۔ بے شرم کہیں گی، اس نے بے اختیار ایک دھپ اس کی کمر پر رسید کی۔ ارے مجھے کیوں مارتی ہو؟ سچی جھوٹ نہیں ہے یہ، وہ کمر سے ہلاتے ہوئے بولی۔ شرم آنی چاہیے سمیرا، ایک دفعہ کی ملاقات میں تمہیں ان کے ساتھ اتنا فری نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہاں ان سے فری ہو رہی تھی، لیکن کیا کروں ڈیئر کزن، اب بندہ ہی اتنا بے شرم ملا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں جیسے تم تو بڑی معصوم ہو نا۔ خیر تمہاری طرح نہیں ہوں، اور نہ ہی بننا چاہتی ہوں۔ یہ سوچ لو فراز بھائی بہت بولڈ ہیں، دیکھا جائے گا۔
وہ جلدی سے بولی، شکایت کر رہے تھے فراز بھائی فون پہ تمہاری؟ کیا؟ میری شکایت؟ وہ گھبرا گئی۔ یہی کہ تم ان سے فون پر بھی نہایت مختصر بات کرتی ہو۔ پتہ ہے صرف تمہارے لیے وہ فون کرتے ہیں، اور تم ہو کہ اگر غلطی سے کبھی ان کا فون ریسیو بھی کر لیتی ہو تو جی کی گردان کے بعد ممانی جان یا ثنا بھائی کو فون پکڑا دیتی ہو۔ خود سوچو سمیرا، فون لاؤنج میں رکھا ہے، اگر کسی نے کچھ سن لیا تو؟ بہت بزدل ہو تم۔ فراز بھائی کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ خیر اب میں ایسی بھی نہیں ہوں۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو۔ کوکنگ، کٹنگ، بیکنگ، سلائی کڑھائی، بنائی اور تمام قسم کے ہنر سے آشنا ہے، لیکن کزن، ان کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ اور رنگ ہوتے ہیں، کبھی ان کی جانب بھی دیکھو۔ اچھا بابا، اب کینٹین چلو، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ چلو، لیکن جناب آج میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ چچا جان کو آفس کی جلدی تھی، میں بھی بھول گئی۔ تم چلو تو میرے پاس پیسے ہیں۔ صبور کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ پورے 6 ماہ بعد اس نے شکل دکھائی تھی۔ سخت ناراض ہوں تم سے۔ وہ ابھی کالج سے لوٹی تھی، اسے دیکھ کر طبیعت میں خوشگواری سی پیدا ہو گئی تھی۔ صبور اس سے 1 برس چھوٹا تھا۔ رشتے میں تو وہ اس کا ماموں ذات تھا، لیکن بچپن سے ان دونوں کی خوب گاڑھی چھنتی تھی۔ البتہ سمیرا کو صبور سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ اسے صبور کا سمیرا باجی کہنا کھلتا تھا، اسی لیے صبور نے سمیرا کی چڑ بنا لی تھی۔ کیا کروں باس، آپ تو جانتی ہیں آرمی کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے، ویسے بھی ابھی تو ہماری ٹریننگ چل رہی ہے۔ اوہ واہ، کیا بات کی جناب نے، جمعہ 2 دن ہوئے ہیں آرمی جوائن کیے ہوئے، اور نخرے ایسے دکھا رہے ہیں جیسے میجر جنرل بن گئے ہوں۔ ارے وہ دن بھی دور نہیں جب یہ جوان لڑکا میجر اور جنرل بھی بن جائے گا۔ وہ ذرا تن کر سٹائل سے بولا، اچھا زیادہ ایکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنے ہی بڑے افسر بن جاؤ میرے لیے وہی چھوٹے سے صبور ہی رہو گے۔ اس نے بھی اس سے 1 سال بڑا ہونے کا رعب جمایا۔ اچھا یہ بتاؤ مامی کیسی ہیں، اور ایرج کا کیا حال ہے؟ اتنے دنوں سے اس نے فون بھی نہیں کیا۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے رشتہ داروں کا یہ حال ہے کہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے بندے سے خیریت دریافت کی جا رہی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایرج اپنے ایگزام سے فارغ ہو کر ان دنوں خالہ جان کے پاس سیالکوٹ گئی ہوئی ہے۔ امی فرسٹ کلاس ہیں، بس مجھے مس کرتی ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو تم، جب سے ماموں جان کی ڈیتھ ہوئی ہے مامی بہت چپ سی رہنے لگی ہیں۔ فکر نہ کرو، ذرا مجھے رینک مل جائے، پھر آپ کی مامی جی کی ساری اداسی اور اکیلے پن کا علاج کرنے والی لے آؤں گا۔ کیسے بے شرم ہو تم صبور، اس نے ایک دب اس کی کمر پر رسید کی۔ کمال ہے، شادی تو مجھے ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، قسم سے اگر فراز بھائی بیچ میں نہ آتے تو میں تمہیں لے اڑتا۔ پھر وہی فضول باتیں، شرم کرو، بڑی ہوں تم سے۔ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ فراز بھائی کا نام سن کر تو آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، قسم سے بہت لکی ہیں فراز بھائی۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ بری طرح کھجل ہو گئی۔ اچھا اب اپنی فضول گفتگو بند کرو اور یہ بتاؤ کہ یوں ہی سوکھے منہ بیٹھے ہو یا کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ اب آپ کالج سے آ گئی ہیں نا تو بس سمجھ لیں میں نے کھا بھی لیا اور پی بھی لیا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتا ہوا بولا، بہت فضول ہو تم۔ وہ بے اختیار کھلکھلا دی۔ موسم کچھ ابر آلود تھا، فضا میں خنکی سی تھی۔ وہ کالج کے بڑے سے گارڈن میں اس ننھی سی تتلی کو پکڑنے کے لیے مچل رہی تھی جو بہت دیر سے گلاب کی کیاری پر منڈلا رہی تھی۔ بالآخر وہ تتلی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ کالے رنگ کے پروں پر قدرت نے سرخ اور پیلے رنگ کی دھاریاں بڑی خوبصورتی سے ضبط کی تھیں۔ کچھ دیر وہ بڑی ہی محویت سے اسے تکتی رہی، پھر نہایت احتیاط سے اسے اپنی ڈائری کے صفحوں میں قید کر لیا۔ پھر کوئی تتلی یا پھول سنبھال کر ڈائری میں رکھ لیا ہوگا۔ سمیرا کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آئی تھی۔ بہت خوبصورت تتلی تھی، بس رہا نہیں گیا۔ پتہ نہیں کیا لطف آتا ہے تمہیں، معصوم سی تتلیاں پھولوں پر ہی سجتی ہیں۔ سمیرا کو اس کی اس حرکت سے بہت چڑ تھی۔ اچھا لگتا ہے، بد دعائیں دیتی ہوں گی تمہیں۔ اچھا بابا، اب کوشش کروں گی کہ ایسا نہ کروں، اس نے ٹالنے کی غرض سے کہا۔ صبور آیا ہوا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر سمیرا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ برگر اور کولڈ ڈرنک سے انجوائے کرتی رہی۔ تمہیں بہت پوچھ رہا تھا، مجھے تمہارا وہ کزن نہایت فضول لگتا ہے۔ آرمی کیا جوائن کر لی، اپنے آپ کو راجہ اندر سمجھنے لگا۔ تم محسوس کرتی ہو، ورنہ وہ تو بہت اچھی نیچر کا ہے، انتہائی بتونی لڑکا ہے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں بولتا۔ وہ مستقل اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ ہاں تمہارا تو بہت خیر خواہ ہے، ویسے مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ۔ خیر چھوڑو اس کے ذکر کو، یہ بتاؤ ایگزامز کے لیے بھی کچھ تیاری کر رہی ہو؟ وہ صبور کے ذکر سے اکتا رہی تھی۔ ظاہر ہے تیاری تو کرنی ہے، تمہیں بہت فکر ہے ایگزامز کی، حالانکہ ابھی تو 1.5 مہینہ پڑا ہے۔ ہاں سوچ رہی ہوں، کم از کم اپنے لیے نہیں تو
ससुराल वालों को मुतासिर करने के लिए कुछ बेहतर नंबर ले लूँ। वाह क्या सोच है आपकी। वर्दा मुस्कुरा उठी। अभी वो आखिरी पेपर देकर फारिग हुई ही थी कि फुप्पो ने पाकिस्तान आमद का ऐलान कर दिया। उन्हें वर्दा को बहू बनाने की जल्दी थी। उसके बाद वो सुमैरा के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। उनके इस ऐलान के साथ ही घर में शादी की तैयारियों का शोर मच गया। 1 महीना था सना भाभी नहायत जिम्मेदारी से सारे काम अंजाम दे रही थी। सुमैरा भी शॉपिंग में उनके साथ साथ थी और फिर वो दिन भी आ गया कि जब फुप्पो पाकिस्तान आ गई। दोनों जानिब शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। फ़ोन की बेल बजी। सुमैरा और सना भाभी शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। वो बमुश्किल बचती बचाती फ़ोन तक पहुंची। हेलो, शुक्र है तुमने फ़ोन तो उठाया। फराज की गंभीर आवाज़ पर दिल ज़ोर से धड़का। आप? उसकी आवाज़ कहीं अंदर घुट गई थी। अब फ़ोन ना रख देना, सुन रही हो ना? ये मेरा हुक्म भी है। उसका अंदाज़ तो पहले भी तहक्कुमाना होता था, आज भी था। भला उसकी क्या मजाल थी कि रूगर्दानी करती। जी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ वर्दा। जी? उसने बमुश्किल थूक निकला। हाँ वर्दा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि शादी से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। कोई नाजायज़ ख्वाहिश है क्या? जी पता नहीं। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसकी उजलत उसका दिल धड़का रही थी। लेकिन मेरा मतलब है कि घर में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ, ममानी जान तो घर पर है ना। सुमैरा से मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुमको घर से पिक कर लूँगा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है कि मैं अम्मी से क्या कहूँगी। वो उज़र तलाश कर रही थी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सुमैरा उनसे बात कर चुकी है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। वो बेयकीनी से बोली। कम ऑन वर्दा, हमारी शादी होने वाली है 1 हफ्ते बाद। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारूँ? वो क्या कहती? बहुत सी बातें लबों पर आकर दम तोड़ रही थी। तुम तैयार हो जाओ, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसकी गाड़ी तार कोल की बनी सड़क पर तेज़ी से दौड़ती जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? तेज़ ड्राइविंग पर वह हवास बाख्ता सी हो रही थी। वो उसकी इस कैफियत पर खूब महजूज हो रहा था। तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। एक शरारती मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा थी। खुदारा ऐसा तो ना कहे। वो वाकई खौफज़दा हो रही थी। अगर कोई तुम्हें इस हालत में देख ले तो यही समझे कि इस लड़की को अगवा किया जा रहा है। वैसे मुझे तुम्हारी यही बातें तो मार देती हैं। वो वालिहाना अंदाज में बोला। तौबा करें, या आप कैसी मरने मारने वाली बातें कर रहे हैं? कोई हमारे दिल से पूछे। वो खासा शौक हो रहा था। अब वापस चलें। गाड़ी अब साहिल समुंदर पर दौड़ रही थी। अभी तो बहुत दूर जाना है। अभी और कितना दूर जाएंगे? उधर सामने पहाड़ों पर बैठकर समुंदर को एंजॉय करेंगे। मुझे डर लग रहा है, मुझे पानी और बुलंदी से खौफ आता है। वो खौफज़दा हो रही थी। एक तो तुम लड़कियों को डर बहुत लगता है। अरे अभी तो तुमने मेरे साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू नहीं किया और अभी से ये डर खौफ? मुझे इस किस्म के एडवेंचर्स पसंद नहीं हैं। उसने एहतजाज किया, लेकिन उसकी गाड़ी स्पीड से दौड़े जा रही थी। इसी असना में एक और गाड़ी जन से उनकी गाड़ी के नज़दीक से गुजरी। उसका दिल जैसे हलक में अटक गया। फराज उसके चेहरे पर वहशत देखकर खिलखिला उठा। थोड़ी ही देर में उसकी खिलखिलाहट भी तशवीश में बदल चुकी थी। वो गाड़ी सड़क पर तिरछी खड़ी थी। सड़क के दोनों जानिब ढलान थी और फिर तेज़ स्पीड में अचानक गाड़ी को ढलान के जानिब ले जाना भी ख़तरनाक था। लेकिन उस गाड़ी का इस तरह खड़ा होना भी खतरे का सिग्नल दे रहा था। एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में जलती बत्तियां देखकर दिल में अंधेरे कुछ और भी फैलने लगे थे। खौफ, शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म, वो एक साथ बहुत सारे एहसासात में घिर गया था। ढेर सारे आंसू दिल पर गिरते चले गए। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह यूं लौट कर आ जाने का क्या मकसद है? इस तरह भी कोई आता है? मेरा बहुत दिल चाह रहा है वतन वापस आने का, लेकिन ऐसे नहीं डियर। मेरी फ्रेंड्स के सामने कितनी सुबकी होगी, ज़रा सोचो तो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए चले आओ। अब एक दिन भी यहाँ गुजारा मुश्किल लगता है। बस अब नहीं। उसका टूट कर रोने को दिल चाह रहा था। कम ऑन डियर, तुम्हें कौन सा वहाँ हल जोतना पड़ रहा है? फिर तुम मिडिल क्लास की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? सबकी याद सता रही है। मामा ने उसके अंदाज की नकल उतारी। मामा, पैसे सब कुछ नहीं है, मुझे डर लगता है मामा। वो छोटे बच्चों की तरह मचला तो पहली बार उनका दिल धड़का। सनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आर यू ऑल राइट बेटा? बस मैं आ रहा हूँ। उसने खटाक से रिसीवर पटक दिया था। इस तरह वापस जाओगे तो क्या कहोगे? कोई तो रीज़न बताना ही होगी। कमाल की भारी आवाज़ की बाज़ गश्त अभी भी गूंज रही थी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना।
کم آن، اس طرح کی بچکانہ حرکت سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اپنے اندر جھانکو، باہر کے ماحول کے بدلنے سے کیا تم اندر سے بھی بدل جاؤ گے؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد اس خوف کے حصار سے نکل کر تم پھر ویسے ہی چپ ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ صاحب آپ کا گھر آ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی تو وہ چونک اٹھا۔ اندر گھر کے ماحول میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں صاحب، میں آپ کے لیے کھانا لگاتا ہوں۔ بوڑھا شیف ہاتھ باندھے اس سے مخاطب تھا۔ نہیں، کھانا میں کھا چکا ہوں، ایک کپ کافی کا مل جائے تو اچھا ہے۔ مما پاپا کہاں ہیں؟ اس کی آمد پر اس بڑے سے عالی شان گھر میں کوئی ہلچل نہ مچی تھی، بس رات کے سناٹے ہی تھے جو اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ تو سو رہی ہیں، صاحب ایک میٹنگ میں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، کل کی فلائٹ سے لوٹیں گے۔ بڑی بیگم صاحبہ تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ ہاں، رات بھی تو بہت گزر چکی ہے، دادو تو اس وقت تہجد پڑھنے کی عادی ہیں۔ اس نے اپنے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، گویا صبح ہونے میں اب چند ہی گھنٹے باقی تھے۔ وہ تھک کر وہیں لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ شام کی دھند لگے پھیل رہے تھے، ماحول کی خاموشی کھا جانے والی تھی۔ ایک سناٹا سا تھا جو ہر سو پھیل گیا تھا، گہرا طویل سناٹا۔ گزرے بھاری لمحوں کے ساتھ کچھ اور بھی کثیف ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا۔ ثنا بھابھی کو اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں، امی نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چند گھنٹوں میں وہ بے حد بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ ثنا بھابھی کے جواب میں از حد مایوسی پنہاں تھی، جیسے ابھی رو دیں گی۔ اچھا۔ ایک آس آتی جاتی سانسوں کی طرح پھر بھی باقی تھی، شاید ہمدردی، رشتے یا ناطے کے سبب ہی سب کچھ اچانک ہی بدل گیا تھا۔ دن تاریک رات کے بوسیدہ آنچل میں ایسے جا چھپا تھا جیسے اب دوبارہ نئے سورج کے ساتھ کبھی نہ ابھرے گا۔ کامران بھائی لاؤنج میں تاریکی میں بیٹھے تھے۔ کسی نے لائٹ آن کی، روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور لاؤنج روشن ہو گیا۔ کامران بھائی، سمیرا ان سے لپٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا کامران بھائی؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کامران بھائی کے لب خاموش تھے اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ سمیرا کے رونے کی آوازیں ثنا بھابھی کی سماعت سے امید کی لہر بن کر ٹکرائی تھیں۔ وہ دوڑ کر آئیں۔ سمیرا، ان کے لب تھر تھرائے۔ بھابھی، سمیرا کامران بھائی کو روتا چھوڑ کر ان کی جانب بڑھی۔ یہ کیا ہوا بھابھی؟ کس کی نظر لگ گئی؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگی، امی جان کو تو سکتہ ہو گیا ہے، خاموش بیٹھی رہتی ہیں۔ کامران بھائی؟ وہ ثنا بھابھی کو چھوڑ کر کامران بھائی کی جانب پلٹی۔ پولیس میں رپورٹ لکھوائی؟ کامران، سمیرا ٹھیک کہتی ہے، پولیس میں رپورٹ تو لکھوائیے۔ ثنا بھابھی نے کہا۔ کیسے لکھواؤں؟ کیا لکھواؤں؟ کامران بھائی نے بے دردی سے اپنی نم آنکھیں ہتھیلی سے مسلتے ہوئے کہا۔ امی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، لوگ خواہ ہی بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہماری عزت کی دھچیاں بکھیریں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اگر پھپھو کا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کامران بھائی کی ہمت تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ پھپھو کو اس وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ثنا بھابھی کا لہجہ شکایتی تھا۔ جانتی ہوں بھابھی، آپ لوگوں کو اس وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو خود شکستہ حال ہیں، آپ کو کیا سہارا دیں؟ سمیرا نے کہا تو ثنا بھابھی چپ رہیں۔ زندگی میں انسانی سہاروں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کا احساس تو انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب اسے ان سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ محض لفظوں سے رشتوں کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ تو اپنا وجود مانگتے ہیں کہ جن کے شانے پر سر رکھ کر ہم 2 گھڑی آنسو بہا کر اپنا من ہلکا کر لیں، اور جب شانہ کڑے وقت پہ بھی میسر نہ ہو تو انسان خود کو تنہا اور کبھی کبھار مردہ بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ تو مردوں میں بھی شمار نہ کی جا سکتی تھی، بس ایک ایسی لاش کی مانند تھی جسے کفن دفن کا انتظار تھا، اور یہ انتظار تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا، بس ایک طویل انتظار۔ نہ جانے کب آنکھ لگی تھی اور ایک جھٹکے سے کھل بھی گئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج میں ابھی بھی اندھیرا پھیلا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سوتا رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب آیا۔ اٹیلین طرز کے لکڑی کے بڑے سے صدر دروازے کے کھلتے ہی نسیم سحر نے کھلکھلا کر اس کا استقبال کیا۔ فجر کی اذان سماعت سے ٹکرائی تو جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ دونوں ہاتھ بغل میں دبائے باہر لان میں چلا آیا۔ نہ جانے کیوں اندر بھاری سا محسوس ہونے لگا تھا۔ لان میں رات کی تاریکی اور صبح کی دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسی صبح دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اذان کی آواز اب واضح طور پہ سنائی دے رہی تھی۔ سردی کی لہر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا وجود تھر تھرا رہا ہے۔ سردی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ باقاعدہ کپ کپا رہا تھا۔ حی علی الفلاح، مؤذن کی آواز بلند اور واضح تھی۔ ایک ایک لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ شاید نزدیکی کوئی مسجد تھی۔ وہ کھڑا نہ رہ سکا۔ اپنا وجود بوجھ محسوس ہونے لگا اور وہ گھٹنوں کے بل لان کی اوس زدہ گھاس پہ بیٹھ گیا۔
اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے رخسار گیلے ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے رخسار کو چھوا، وہ رو رہا تھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ ہاں، یہ میرے ہی آنسو ہیں، میں رو رہا ہوں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، پورا وجود برف کی سرد سیل میں جیسے قید ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی پیشانی گیلی گھاس پہ ٹک گئی۔ اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ کسی کے شانے پر سر رکھ کر نہیں رو رہا تھا، پھر بھی اس طرح رونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے اس طرف؟ مالی بابا کی آواز ابھری۔ مسلسل روتے رہنے سے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، دل کو ذرا قرار آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پیشانی اٹھائی اور سیدھا ہوا۔ کون؟ چھوٹے صاحب آپ؟ دھیمی روشنی میں بھی مالی بابا نے اسے پہچان لیا تھا۔ آپ اور یہاں؟ بوڑھا مالی بابا حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ وہ خاموش رہا، چپ چاپ اٹھا اور قدم اٹھاتا پلٹ گیا۔ بہت برا ہوا۔ ایسے وقت میں اسے ان کی ضرورت تھی، ان کا سہارا، ان کی محبت اسے دوبارہ زندگی کی جانب لا سکتی تھی، لیکن میں تو خود حیران ہوں مومانی۔ پھپھو تو اس پہ جان چھڑکتی تھیں، لیکن بس ایک بار ہی اسے دیکھنے آئیں، بس ایک جھلک دیکھ کے لوٹ گئیں اور باہر امی سے ہی باتیں کرتی رہیں۔ ثنا بھابی حسرت سے بولی، ایسے وقت میں ان کا آنکھیں بدلنا عجیب نہیں، لیکن ایک اور رشتہ بھی تو ہے ان کا اس سے۔ کیسا رشتہ مومانی؟ ثنا بھابی طنزیہ انداز میں مسکرائیں۔ ٹھیک کہتی ہو بیٹا، کیسا رشتہ؟ تبھی اپنے بچوں کو لے کر کینیڈا چلی گئیں، مومانی بولی۔ ان کے اس طرح آنکھیں پھیر لینے سے تو امی جان بس ڈھہ گئی ہیں۔ کامران کی حالت الگ خراب ہے اور اس کا تو پوچھیے ہی نہیں۔ ظاہر ہے عمرانہ باجی نے تو بڑی آس لگائی ہوئی تھی ان سے۔ پھر بھی بیٹا، ایسے وقت میں وردہ کو یوں تنہا اور مایوس نہیں ہونے دو۔ میں کیا کر سکتی ہوں مومانی؟ ثنا بھابی بے چارگی سے بولی۔ ٹھیک کہتی ہو تم، ہنستے بستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ مومانی نے سر بھرتے ہوئے کہا، وردہ کا کیا ہوگا؟ میرا تو سوچ سوچ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ تو بہت حساس لڑکی ہے، اور پھر ایسی صورتحال تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ معصوم بچی پر آفت ہی تو ٹوٹ پڑی، خدا قہر ڈالے ظالموں پر۔ فراز نے اپنی ماں کو نہ روکا، وہ خود ہی تو پھپھو کو واپس لے گیا، وہ بھلا کیوں روکتا؟ وردہ کا کیا ہوگا پھر؟ میں تو کہتی ہوں بیٹا کہ راز کو راز ہی رہنے دو۔ اور وردہ اسے کیسے سنبھالے مومانی جان؟ سچ کہتی ہو بیٹا، خدا اسے ہمت دے اس سانحے کو برداشت کرنے کی۔ کتنے چپکے سے بہار آئی اور گزر بھی گئی، کتنا انتظار کیا تھا بہار کے آنے کا۔ کیا بہار ہمیشہ ایسے ہی آیا کرتی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا کرتا۔ بہار اپنے سنگ ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں رنگ لے کے آتی ہے۔ پھر میرے آنگن میں بہار اپنے سنگ سرخ خون کیوں لے کے اتری؟ میرا اپنا خون، میرے دل کا، میری روح کا، میرے جذبات کا خون۔ ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ کیوں ہوا؟ اس نے ٹیبل کے کونے سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ وردہ میری جان، سنبھالو اپنے آپ کو۔ ثنا بھابی اسی دم کمرے میں دودھ کا گلاس لیے داخل ہوئی تھی۔ اس کی ہتھیلی پھٹ گئی تھی اور سرخ سرخ خون قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف سے بے پرواہ جنونی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ اس کی ہذیانی کیفیت ثنا بھابی کے ہاتھ پیر پھلائے دے رہی تھی۔ دودھ کا گلاس رکھ کر وہ اس کی جانب لپکی اور مضبوطی سے اسے جکڑ لیا، ورنہ وہ مزید خود کو زخمی کر لیتی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ تھک کر اس نے اپنا سر ثنا بھابی کے شانے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کی بلند بانگ چیخوں نے دوسرے کمرے میں لیٹی امی جان کو بھی بوکھلا دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ 2 گھڑی کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی کہ اس کی چیخوں نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون گرتا دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں زندہ ہوں میں؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ان 15-20 دنوں میں اسے 6 7ویں بار اس قسم کا دورہ پڑا تھا۔ خدا کے لیے وردہ، اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ تم سے پہلے ہم سب مر جائیں گے۔ ثنا بھابی نے روتے ہوئے اسے سمجھایا۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کامران بھائی جو لاؤنج میں بیٹھے صبور سے باتیں کر رہے تھے، آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے۔ ان کے پیچھے صبور علی تھا۔ وردہ کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا۔ اجڑی اجڑی رنگت، زرد رنگت، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ یہ وہ وردہ تو نہ تھی جس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان کھیلا کرتی تھی، ہنستے ہوئے جس کے گالوں پر ڈمپل پڑتا تھا، پر اب ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کی مسکان اسے روٹھ گئی تھی۔ اب تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی جسے یہ لوگ وردہ کہہ کے پکار رہے تھے۔ ارے اس کے تو ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ صبور اس کے ہاتھ سے بہتا لہو دیکھ کر اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ جلدی سے اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے زخم پہ باندھا، لیکن خون پھر بھی بہہ رہا تھا۔ کامران بھائی فرسٹ ایڈ باکس لے آئے تھے۔ اس نے جلدی سے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی۔ وہ ثنا بھابی کے شانے پر سر رکھے بیگانی سی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ مومانی جان ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی جان، یہ محض وقتی اور جذباتی فیصلہ ہے تمہارا۔ نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو صبور، مومانی جان کے لہجے میں بچار کی تھی۔ آپ نے میرے لیے بہت سے خواب سجا رکھے ہیں امی جان، میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ آرمی میں جانے کا فیصلہ اگر میرا تھا تو یہ آپ کا ارمان بھی تھا۔
میری شادی کا ارمان آپ کو ہے، لیکن امی اگر آپ کا یہ فوجی بیٹا شہید ہو جائے تو؟ اس نے ان کی جانب بغور دیکھا۔ وہ ماں سے چھپتے سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ جہاد فرض ہے بیٹا، اور ہر مجاہد کا یہ خواب ہوتا ہے۔ وہ پرعزم انداز میں گویا ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی تو ایک طرح کا جہاد ہی ہے امی۔ وردہ کی زندگی میں اب کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں کو اگر میں دور کر سکا تو یہ جہاد نہیں ہے؟ کیا کسی ایسے شخص کی زندگی کو بچانا جہاد نہیں ہے جو جیتے جی موت سے دوچار ہو؟ کیا اسے دوبارہ زندگی کی جانب لانا جہاد نہیں ہے؟ یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے امی، کہ ہم اسے کس انداز میں لیتے ہیں۔ امی اس معاملے میں وردہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہے۔ میں تمہارے جذبے کو سمجھ رہی ہوں بیٹا، لیکن ابھی تمہاری ٹریننگ ادھوری ہے۔ یہ سب عذر ہیں امی جان۔ مجھے تم پہ فخر ہے بیٹا، ورنہ امی جان آگے کچھ نہ کہیے گا، کہیں میں فخر کے جذبے میں کسی قسم کا غرور نہ کر بیٹھوں۔ امی نے جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ وہ اپنے بیٹے کی بات پر مسکرا دی۔ آج انہیں اپنا ثبوت بڑا بڑا سا لگ رہا تھا۔ امی جان حیران ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنا بھائی بہت عزیز تھا۔ ان کے انتقال کے بعد صابرہ بھابھی نے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ انہیں خوشی تھی کہ بھائی کے بعد بھی رشتہ داریاں ویسی ہی رہیں، لیکن آج جس موڑ پر ان کی بھاوج ان کا ہاتھ تھام رہی تھی، شاید ان کی سگی بہن بھی ان کی جگہ ہوتی تو منہ موڑ کے چلی جاتی، جیسے افروز بیگم نے کیا تھا۔ سارے رشتے ناتے ایک ہی حادثے میں ٹوٹ گئے تھے۔ وہ محبتیں، وہ دعوے سب فنا ہو چکے تھے۔ چپ چاپ ملے بغیر بس پردیس چلی گئیں۔ صنوبر وردہ سے سال بھر چھوٹا تھا، کبھی ذہن میں بھی ایسا خیال نہ آیا تھا۔ وردہ کو مانگ کر صابرہ ممانی نے امید کا ایک دیا روشن کر دیا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، پھر حرجی کیا ہے اگر صبور وردہ سے سال بھر چھوٹا ہے؟ اور مرد کی عمر کب دیکھی جاتی ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امی جان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنا ناجائز ہے؟ پھر اس میں ہماری بچی کا قصور ہی کیا ہے؟ وہ تو اب بھی معصوم اور پاکیزہ ہے، کوئی یقین کرے نہ کرے، میں اور میرا بیٹا تو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے لہجے کا پختہ یقین انہیں رلا رہا تھا۔ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور ان کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خدا پر یقین رکھیے، میں سچے دل اور اچھی نیت سے یہ رشتہ لے کے آئی ہوں۔ انہوں نے دلاسا دیا۔ ثنا بھابھی پانی کا گلاس لے آئیں۔ امی جان حوصلہ کیجیے، ممانی جان کی بات پر غور کریں، ہماری وردہ کو اس وقت مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ ثنا بھابھی کی آواز آنسوؤں میں رندھ گئی۔ وہ کیا کہتی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ اسے ابھی کچھ وقت اور درکار تھا، سب کچھ از سر نو سیٹ کرنا تھا۔ پاپا ہر قدم پہ اس کی مدد کر رہے تھے، البتہ مما کا موڈ ٹھیک ہونے میں کچھ دن لگے تھے، اور پھر وہ دوبارہ سے پہلے والی مما بن گئی تھی۔ اس کے یہاں آنے پر ان کے روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہی NGO اور اس کے کام، وہی فنکشنز، وہی تقاریر، البتہ پاپا اس کے آنے پہ کھل اٹھے تھے۔ وہ انہوں نے بڑے دل سے اسے بیرون ملک پڑھنے کی غرض سے بھیجا تھا، لیکن پھر بیٹے کا منہ دیکھتے ہی ساری محبتیں امٹ آئیں۔ دادو بھی اس کے آنے پر خوش تھیں، سب سے زیادہ وہ اس کی تبدیلی پر خوش تھیں۔ ہر وقت ہلا گلا کرنے والا لاؤبالی سا وہ اب خاصا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے پہننے اوڑھنے میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ شلوار قمیض تو اس نے کبھی پاکستان میں بھی نہ پہنا تھا، لیکن اب اس کے پاس کئی نئے شلوار قمیض تھے۔ اس کے چہرے پر موجود اضطراب کی سی کیفیت دیکھتے ہوئے انہوں نے کئی بار اسے کریدنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار وہ ادھر ادھر کی ہانک کر انہیں ٹال دیتا۔ پہلے وہ ان سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور اب وہ ان کے پاس وقت گزارتا تھا۔ دادو، آپ جائے نماز پر اتنی دیر تک سر کیوں رکھے رہتی ہیں؟ وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے ان کے پیچھے بیٹھا انہیں نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں بیٹا۔ سجدے میں جا کر اپنے پروردگار سے قربت کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ دادو نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسی بات ہے دادو؟ اس نے خاصی دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کیا تم نے کبھی سجدے کا مزہ چکھا ہے؟ جب بندہ عاجزی سے اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکاتا ہے تو دل میں اس کی بندگی اور اس کے تمام عالم پر حکمرانی کا احساس، اس کی محبت اور احسانوں کا احساس، اپنے گناہوں کی شرمندگی کا احساس کچھ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری سچائیوں سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے توبہ کرے، معافی طلب کرے، تو وہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ سے بھی اونچے گناہوں کے ڈھیر کو معاف کر دے، یہی تو اس کی شان ہے۔ اس سے سوال کر کے وہ خود ہی تفصیل بیان کرنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ایک عجیب سی مسرور کن کیفیت تھی۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ دادو کتنی مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ دادو، کیا اس طرح انسان کا اندر پرسکون ہو جاتا ہے، اسے قرار آ جاتا ہے؟ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ ہاں، اسے سکون ملتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ انسان کم عقل ہے بیٹا،
نہیں جانتا کہ اس کا بہترین دوست اس کا پروردگار ہے۔ اسے اپنی ہر تکلیف، پریشانی، غم، ہر بات جو وہ کسی اور سے بھی نہیں کہہ سکتا، اسی سے کہہ دینی چاہیے۔ وہی تو دلوں کے بھید جانتا ہے، بھلا اتنا قریبی رشتہ کسی اور سے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے؟ اس نے بے یقینی سی کیفیت میں پوچھا۔ دادو دھیمے سے مسکرائیں۔ ہماری سانس کی ڈور سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، اسے بس محسوس کرو وہ ہمارے پاس ہے۔ میں سکون چاہتا ہوں دادو، میں اس بے سکونی اور ٹینشن سے کہیں مر ہی نہ جاؤں۔ اس نے گھبرا کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ دادو کو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا خوف زدہ بچہ محسوس ہوا۔ انہوں نے جھک کر اس کے بالوں پر پیار کیا۔ امپورٹڈ شیمپو کی بھینی بھینی مہک اس کے چمکدار بالوں سے اٹھ رہی تھی۔ موت ایک حقیقت ہے بیٹا، جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہ مزہ تو سب کو چکھنا ہے، لیکن اگر تم موت کے خوف سے بے سکون ہو تو میری جان، اس سے جو ہم سب کا رب ہے، اپنا خوف بیان کرو، اتنا کہ تمہیں اس خوف میں پنہاں ان تمام باتوں سے آگہی ہو جائے جو دراصل ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اور جب تم ان تمام باتوں کو اپنے اوپر فرض کر لو گے تو موت تمہیں ایک راستہ محسوس ہوگی جس سے گزر کر ہمیں ایک ہرے بھرے باغ میں داخل ہونا ہے، جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے، جسے جنت کہتے ہیں۔ دادو کی باتیں نئے اسرار کھول رہی تھیں جو اب تک اس سے اوجھل تھا۔ خدا، اس کا وجود، قربت پہلے کیوں سمجھ میں نہ آئی؟ نہ جانے کیسے آنسو کا ایک قطرہ آنکھ سے پھسل گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، سانس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ دادو میری ہیلپ کریں، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے موت سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کی چیخیں اندر ہی کہیں دم توڑ رہی تھی، البتہ آنکھوں سے پانی رستا رہا تھا۔ ہاں میرا بچہ، ضرور ضرور۔ دادو کے چہرے پر اطمینان کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جاگنگ کرنے نکل گیا۔ کوٹھیوں کی پچھلی جانب خاصا بڑا پارک تھا جہاں ہر وقت لوگ واک کرتے نظر آتے۔ سب کے اپنے معمولات تھے۔ کھلی فضا میں لمبے لمبے سانس لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روح اب تندرست ہو رہی تھی۔ دادو کی توجہ اب رنگ لا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بدلا بدلا سا محسوس کرنے لگا تھا۔ گھر آ کر وہ تیار ہوا اور گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ریورس کر کے آگے بڑھا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ سروس روڈ کی جانب سے ایک شناسا چہرہ آتا دکھائی دیا۔ غالباً وہ صبح کی واک کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی سروس روڈ کی جانب موڑ دی۔ ہیلو رحمانی صاحب، اس نے گاڑی روکی۔ وہ صاحب ذرا رکے اور گاڑی کے اندر جھک کر اس کی جانب دیکھا۔ ارے آپ طالب صاحب، یہاں کیسے؟ وہ بھی صبح صبح؟ اتفاقاً آنا ہو گیا، آپ کو ادھر سے گزرتے دیکھا تو سوچا آپ سے ہائی ہیلو کر لی جائے۔ جناب، صرف ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا۔ آئے ہیں تو یوں ہی سڑک سے ہم آپ کو رخصت نہیں کریں گے، گھر یہاں سے نزدیک ہے میرا۔ رحمانی صاحب، پھر کسی وقت صحیح۔ نہ جناب، ابھی اور اسی وقت، ویسے بھی میرا چائے پینے کا بھرپور موڈ ہے، تو گویا آپ ایسے نہیں بخشیں گے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ محض چند ایک ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری اور آپ نے اتنے لوگوں میں سے مجھے یاد رکھا۔ دیکھ لیجئے، ہم تو سب کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیے آپ گاڑی میں تو بیٹھیے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کامران رحمانی کا گھر نزدیک ہی تھا۔ وہ نہایت سلجھے ہوئے نفیس قسم کے آدمی تھے۔ پہلی میٹنگ میں ہی اسے وہ اچھے لگے، اس لیے اس نے فوراً ان سے کانٹریکٹ کر لیا تھا۔ ان کا گھر نفیس انداز سے سجا ہوا تھا۔ وہ ان کے ذوق کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ یہ پینٹنگز ہماری بیگم صاحبہ نے بنائی تھی۔ پہلے بہت شوق سے رنگوں سے کھیلتی تھیں، لیکن جب سے ہماری بچی کی مصروفیات بڑھیں، سارے رنگ اٹھا کے کہیں رکھ دیے۔ وہ اس خوبصورت پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا، تبھی انہوں نے بتایا، بہت خوبصورت ہے۔ آپ لاؤنج میں آئیے، میں آپ کو ان کی کچھ اور تصویریں دکھاتا ہوں۔ وہ اسے لاؤنج کی جانب لے آئے۔ زبردست، بے اختیار وہ بول اٹھا، واقعی وہ بہت خوبصورت شاہکار تھے۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے، میں چائے کے لیے کہہ کے آتا ہوں۔ اسے چھوڑ کر وہ خود چلے گئے۔ کامران بھائی، آواز پر وہ پلٹا۔ سوری، میں سمجھی کہ غالباً اس سے مغالطہ ہوا تھا۔ وہ اسے کامران سمجھی تھی۔ اپنی غلطی پر وہ ذرا گھبرائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ پھر وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ خوف زدہ ہرنی کی مانند وہ نازک سی لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کا علاج کرتا ہے۔ گزرتا وقت اس کے زخموں پر مرہم تو رکھ رہا تھا، لیکن دل سے ابھرنے والی ٹیس، نظر نہ آنے والے زخم پکار پکار کر اپنے درد کا ماتم کرتے تھے۔ اس نے خدا سے لو لگا لی۔ اس طرح اس کے اندر کی ویرانیوں میں کچھ کمی آئی تھی۔ فراز کی بے وفائی، پھپھو کی بے اعتنائیوں نے دنیا پر سے اعتبار ہی اٹھا دیا تھا۔ پھر بھی اس کے ارد گرد بھی ایسے محترم رشتے موجود تھے جو ہر دم اس کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے۔ صبور کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دوبارہ کوئٹہ چلا گیا تھا۔
ممانی جان اس کے جانے کے بعد بھی ہر دوسرے تیسرے دن چکر ضرور لگاتی، ورنہ ممانی جان کا فون آیا ہے، وہ ابھی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں ثنا بھابھی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے جائے نماز طے کر کے ایک جانب رکھی۔ جب تم جانتی ہو تو کچھ کہو بھی، آخر ہم انہیں کیا جواب دیں؟ انہوں نے بہت آس لگائی ہے۔ بھابھی خدا را، اب ایسا مت کریں، میں جانتی ہوں ممانی جان محض ہمدردی کی خاطر ایسا کر رہی ہیں، انہوں نے مجھ سے آس نہیں لگائی، اپنا بیٹا مجھ پہ قربان کر رہی ہیں اور میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے حتمی طور پر اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہاری سوچ غلط ہے وردا، چلو مانا کہ ہمدردی میں ہی وہ ایسا کر رہی ہیں، لیکن میری بات کا یقین کرو، صبور کی بھی یہ خواہش ہے۔ ثنا بھابھی نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ صبور بھی محض ہمدردی کی خاطر ایسا کر رہا ہے، ورنہ اب میرے پاس ہے ہی کیا؟ اس نے بمشکل تمام اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ نہیں وردا، ایسا نہ کہو، تم اب بھی ایک جیتی جاگتی معصوم سی وردا ہو، ہماری وردا۔ ثنا بھابھی نے بڑے مان سے اسے شانوں سے تھام لیا۔ نہیں بھابھی، اب میں پہلے جیسی نہیں رہی، اب تو آپ کی وردا کا دامن داغدار ہو گیا اور اس حقیقت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس نے بے دردی سے اپنا منہ دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ تو کیا زندگی کی ہر خوشی اب تم پہ حرام ہو گئی ہے؟ شاید یہی سچ ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنا سر ان کے شانے سے ٹیک دیا۔ آنسو پھر امٹ رہے تھے۔ ہر کوئی فراز کی طرح ہر جائی نہیں ہوتا، بے وفا، کم ظرف، تمہیں آگ میں جھونک کر خود فرار ہو گیا۔ ثنا بھابھی نے اپنا غصہ فراز پر نکالا۔ یہ میری قسمت میں لکھا تھا، شاید میرا اور اس کا ساتھ نہ تھا، اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی تھی، اسی کی ایک احمقانہ خواہش نے آج ہم سب کو آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ شکر ہے اس کا مکروہ اور خود غرض چہرہ شادی سے پہلے ہی سامنے آ گیا۔ اگر شادی کے بعد تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو کیا اس وقت بھی وہ تمہیں یوں بے دردی سے رد کر دیتا؟ وہ زہر خون لہجے میں دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ فراز کے ذکر پر اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ لیکن صبور کو اس کی غلطی کی سزا کیوں دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں اس اچھے سے لڑکے کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس نے ثنا بھابھی کی سلگتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وردا، یہ تمہارے بھائی اور ماں کی خواہش بھی ہے جان، وہ تھکی تھکی سی بولی۔ نہیں، اب نہیں، اب آئندہ کی زندگی میں میرے لیے کتنے کانٹے ہیں یہ مجھے خود چننا ہے۔ اب آپ لوگ مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالیے گا، ورنہ اس کی آنکھوں میں ایک تحریر سی ابھری تھی۔ ثنا بھابھی کا دل ہول گیا، انہوں نے جھٹ اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ بس بس ٹھیک ہے، میں خود ہی سب کو سمجھا دوں گی۔ ہائے طالب، شمائل نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی تھی، حالانکہ اس کی ٹیبل خاصی الگ تھلگ تھی، پھر بھی نہ جانے کیسے شمائل نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تم کب پاکستان لوٹے؟ اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کی سرخی پھیل رہی تھی۔ وہ بلا تکلف اس کے سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب تو کافی وقت گزر گیا۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر بھی وہ نارمل تھا۔ شمائل کو اس کے اس انداز نے کنفیوز کر دیا۔ تم نے فون بھی نہ کیا؟ کچھ کاموں میں مصروف تھا۔ تم بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ شمائل اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ لائٹ گرے کلر کی شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ، کلین شیو، کرینے سے بنے بال، یہ وہ طالب تو نہ تھا جو امریکہ جانے سے پہلے نظر آتا تھا۔ شمائل اور اس کی فرینڈ شپ تو پورے کالج میں مشہور تھی، اور آج وہ یوں اجنبی سا بیٹھا تھا جیسے اسے جانتا نہ ہو۔ وہ طالب جس کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دنیا جہان کی سیر کرتی تھی، اس نے تو اپنی ممی کو بھی صاف بتا دیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی تو طالب احمد کے ساتھ۔ وہ کتنا اتراتی تھی کہ طالب احمد اس کے زلفوں کا اسیر ہے، لیکن اب تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اس کے سوال نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالا۔ میں نے فیشن ڈیزائننگ کر کے NCA جوائن کیا ہے۔ تمہارا مزاج تو ایسا ہی تھا۔ ہاں شاید، اور تمہارا مزاج تو اب بہت بدل گیا ہے۔ اندر سے وہ بکھر رہی تھی۔ زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تمہیں زندگی نے دوستوں سے کٹ کر رہنا سکھا دیا۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ وہ دھیمے سے ہنسا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں کہ میں آدم بیزار ہو گیا ہوں۔ لوگوں سے بات کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ مجبور ہو گئے ہو؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ اور وہ تمہاری باتیں، تمہارا ماضی، وہی تو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے درخواست کروں گی کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تم سے ضرور شادی کر لیتی، لیکن اس وقت جب تم مجھے اپنے لگتے تھے، اور اب تم ایک مڈل کلاس کے عام سے مرد محسوس ہو رہے ہو جو شام کو تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ شمائل، میں پہلے بھی تمہیں صرف دوست ہی سمجھتا تھا۔ دوست؟ مائی فٹ۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا اور پیٹ پٹکتی چلی گئی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ٹائٹ جینز میں اس کے وجود کا انگ انگ نمایاں تھا۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر نہ تو کوئی شور ابھرا تھا، نہ ہی کوئی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ بند آنکھوں میں ایک ہیولا سا ابھرا۔
خوف زدہ ہرنی کی مانند نازک سی لڑکی خیالوں میں بس گئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں اب اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لنچ ٹائم میں ویسے بھی یہ ریسٹورنٹ بھر جاتا تھا۔ شور و گل اور رش سے اسے اب وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گو آفس سے تو وہ لنچ کرنے کی غرض سے ہی نکلا تھا، پھر شاید شمائل کی وجہ سے بھی اکتاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ آفس میں بھی یوں ہی سارا دن گزر گیا۔ وہ وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا۔ گھر میں بھی سناٹے اس کا استقبال کر رہے تھے، سوائے نوکروں کی آوازوں یا پھر ٹیلی فون کی بجتی گھنٹیوں کے، اور وہاں کیا تھا؟ پہلے یہ وحشتیں اتنی شدت سے محسوس نہ ہوتی تھیں۔ وہ بچپن سے ہی اس ماحول کا عادی تھا۔ مما اپنے سوشل ورک میں خوش اور پاپا اپنے بزنس میں مگن رہتے۔ دادو اس کی زندگی میں کہیں نہ تھیں، لیکن اب اس نے دادو کے وجود میں پناہ تلاش کر لی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس سے سیدھا ان کے کمرے کی جانب گیا، جہاں وہ شرافت بوا کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ آج میرا بچہ بڑی جلدی لوٹ آیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر وہ بڑی خوش دلی سے بولی، جی دادو، بس دل نہیں لگ رہا تھا آفس میں۔ اس نے اپنا بریف کیس زمین پہ رکھا۔ میں تو کہتی ہوں بڑی بیوی ان کی شادی کر دیں۔ شرافت بوا نے پان چباتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ٹھیک کہتی ہو تم شرافت بھی، ہمارا پوتا اب شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ دادو نے ایک پیار بھری نظر اس پہ ڈالی۔ آپ خواتین کو تو بس شادی کی فکر ہوتی ہے، بندے کو کہیں نہ کہیں اٹکا ہی دیں۔ تو اور کیا بہت ہو گیا، آج ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ دادو نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ارے واہ، خوب کہی آپ نے۔ پاپا تو فوراً مما سے کہیں گے میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کو، اور مما فوراً اسمبلڈ لڑکیوں کی فوٹوز کے ڈھیر لگا دیں گی۔ وہ جھٹ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر تم ہی بتاؤ، کوئی لڑکی تمہاری نظر میں ہے؟ میری پسند تو تمہاری ماں کو کبھی اچھی نہ لگے گی۔ میں کم پڑھی لکھی ہوں نا، بس اپنا نام لکھ پڑھ لیتی ہوں، میرا معیار کہاں تم تک پہنچے گا۔ کمال کرتی ہیں دادو، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اس نے لاٹ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اچھا اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، یہ بتاؤ کس لڑکی کے خواب میرے بچے نے آنکھوں میں سجائے ہیں؟ دادو کی زمانہ شناس آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ چور سا بن گیا۔ نہیں دادو، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سا بولا۔ کیا نام ہے، کہاں رہتی ہے، کس خاندان کی ہے، کچھ اتا پتہ تو چلے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن آپ مما پاپا کو پہلے منائیں، کہیں وہ انہیں رد نہ کر دیں، اسی لیے کہ ان کا سٹیٹس ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ وہ راز اگلنے لگا۔ میرے خیال میں اب تم اتنے سمجھدار تو ہو گئے ہو کہ اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی پسند کر سکو۔ دادو سوچتے ہوئے بولی، اچھا تم فکر نہ کرو بہو، اور تمہارے بابا سے میں خود بات کروں گی۔ اوہ تھینک یو دادو۔ وہ جھٹ ان کے گلے لگ گیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس نے ہمیشہ کی طرح پوچھا۔ ابھی زندہ ہوں، خدا تمہیں لمبی زندگی دے۔ اس نے دل سے دعا دی۔ ایسی بد دعا تو نہ دو۔ وہ دکھی ہوئی تھی۔ ایک تو تم بہت چھوٹے دل کی ہو، اب یقیناً آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے ہوں گے۔ نہیں تو، اس نے فوراً جھوٹ بول دیا اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ لیکن تمہاری آواز تو یہی بتا رہی ہے کہ تم اس وقت بھی رو رہی ہو۔ وہ بضد تھا۔ تم کیسے ہو؟ اس نے بات کا موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ اچھا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ماں بدولت جیسے ہینڈسم لڑکے کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ یقیناً تمہاری قریب کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ صبور، تم بہت اچھے لڑکے ہو، لیکن مجھ سے ایسی ہمدردی نہ کرو جس سے تم ساری زندگی اذیت میں رہو۔ ایک تو تم خود ہی سب طے کر لیتی ہو۔ ارے محترمہ، کیسی ہمدردی، میں تمہیں بچپن سے ہی دل و جان سے پسند کرتا ہوں۔ ہاں لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ چھوٹے ہو مجھ سے۔ کم آن یار، یہ ایک برس نے تمہیں کس کمپلیکس میں مبتلا کر دیا ہے؟ صبور، میں نہایت سنجیدگی سے فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن پلیز صبور، اب ہم آئندہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں کریں گے، ورنہ ہمارے درمیان موجود اپنی دوستی اور ہر رشتے کو ختم سمجھو۔ اس نے سختی سے کہا، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے صبور کے سچے جذبوں کی صداقت پر یقین تھا، لیکن وہ اسے کسی عذاب میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ اوکے، صبور نے دھیمے سے کہا۔ اس نے کھٹاک سے فون کیٹل پہ دھر دیا۔ اس کا 2 مہینے پر مشتمل بزنس ٹور بہت اہم تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے جانے سے پہلے دادو مما پاپا کو راضی کر لیں، لیکن اتنی جلدی ان کی رائے کو بدلنا آسان کام نہ تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس لڑکی میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس نے اسے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جان نہ سکا، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس نے خدا سے بڑے سچے دل سے اسے مانگا تھا۔ دادو نے تو یہی کہا تھا کہ اگر وہ اپنے جذبوں میں سچا تھا، اب اس کی مراد کب بر آتی ہے، اس بات کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ جب وہ لوٹا تو واقعی اس کی مراد بر آئی۔ دادو نے بلاخر مما پاپا کو راضی کر ہی لیا تھا۔ قدرت اس پر مہربان تھی۔ کامران رحمانی اور ان کی فیملی نے نہایت خوش دلی سے ان کو ویلکم کیا۔ مما کو سیدھی سادی وردہ بھا گئی، اور یہی ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ ہلکان رہا تھا۔ جلد ہی ان کی شادی کی بات بھی پکی ہو گئی۔ سب کچھ بڑی آسانی سے ہوتا جا رہا تھا۔
وہ مسرور تھا، ان کی شادی میں اب چند دن ہی رہ گئے تھے کہ اس دن اچانک اس کے آفس کی فون بیل بجی۔ ہیلو، طالب احمد اسپیکنگ۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا اور اس نمبر سے وہ اپنی سیکرٹری اور اس نمبر سے وہ اپنی سیکرٹ بزنس ڈیلنگ کرتا تھا۔ ہیلو، ایک مترنم سی آواز ریسیور میں گونجی۔ میں ورتا بات کر رہی ہوں۔ وہ کھل اٹھا۔ ہاں ورتا بولو، اس نے اپنے اندر ابھرتی خوشی کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز کچھ پر اسرار سا تھا۔ میں سن رہا ہوں، تم کہو۔ میں مستقبل کی نہیں ماضی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ورتا، مجھے بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن ابھی نہیں، شادی کے بعد۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا تھا۔ وہ شش و پنچ میں پڑ گیا۔ لمحہ بھر میں مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اسے یہی جواب سوجھا۔ صرف میری صورت؟ نہیں، تم۔ اس نے اس جواب پر دوسری جانب سے لمبی سانس بھری تھی اور میرا ابھی اس کے بعد ادھوری تھی کہ وہ بول اٹھا۔ دیکھو ورتا، مجھے صرف تم سے محبت ہے اور جب میرے دل نے تمہیں اپنا مان لیا تو پھر سوال جواب کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ یہ ضرور ہے کہ تم میں ایسا کچھ ضرور ہے جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور کو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں دکھ پنہا تھا۔ اور میں؟ اس نے پورے جذب سے پوچھا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ وہ چپ تھی، حالانکہ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں فون رکھ رہی ہوں، شاید کوئی آ رہا ہے۔ اس نے عجلت میں فون رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر تک ریسیور کو دیکھتا رہا، جیسے ابھی وہ اس میں سے نکل کر آ جائے گی۔ پھر اپنی اس حماقت پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ شادی میں اب چند ہی دن رہ گئے ہیں اور تمہاری ایک ہی رٹ ہے۔ ثنا بھابھی اس کے جوڑے پیک کر رہی تھیں۔ اس نے آ کر وہی باتیں شروع کر دی۔ یہ غلط ہے بھابھی، اس نے احتجاج کیا۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ یہ اب تمہاری سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ چڑ کر بولی۔ آپ لوگوں کو انہیں ساری بات بتا دینی چاہیے تاکہ وہ فوراً ہی رشتہ ختم کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسی احمقانہ حرکت کا سوچنا بھی نہیں۔ دیکھو، بہت دماغ خراب کر دیا تم نے۔ اب تم چپ چاپ جا کے اپنے کمرے میں بیٹھو۔ پرسوں مائیوں کی رسم ہے اور پھر میں دوبارہ اس قسم کی کوئی بات نہ سنوں۔ ثنا بھابھی نے اسے ڈپٹ کر کمرے کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے ہلکان ہوتی رہی۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی اس کے بالکل برعکس ہوا۔ طالب ایک انتہائی پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے خدا کی مہربانیوں پر شکر ادا کیا۔ محبت کے جن رنگوں کی شناخت بھول چکی تھی، وہ سارے رنگ قوس و قزح کی مانند اس کے ارد گرد بکھرے تھے۔ محبتیں، چاہتیں، مان، سب کچھ تھا۔ دادوں کی دعائیں اور مما پاپا کی محبت اسے مغرور بنا دیتی۔ وہ زندگی کے جس ادھورے سفر کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، اب ایک نئے اور مضبوط سائے دار درخت کی چھاؤں میں زندگی گزار رہی تھی۔ طالب نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا۔ وردہ کی سنگت نے اسے بھی زندگی کا ایک نیا نام سکھا دیا تھا۔ 1 سال کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ سنا تم نے؟ دادو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے استری شدہ کپڑوں کو ہینگ کر رہی تھی، تبھی اس نے آ کر اس سے کہا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ انہیں ایک پیارا سا پوتا چاہیے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے شریر انداز پہ اس کے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ میں کیا کہوں؟ اس کے یہ شرم و حیا ہی تو اسے مار دیتی تھی۔ تم یہ کہہ سکتی ہو انشاءاللہ اس سال کی تیاری ہے؟ توبہ ہے طالب، اس نے وارڈروب بند کی۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، بس شام کو ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ ارے بابا، جلدی ہمیں نہیں لیکن دادو کو تو ہے۔ تم شام کو تیار رہنا، میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں گا۔ اس نے حکم صادر کر دیا اور خود چلا گیا۔ شام کو طالب کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ذہن میں آتے وسوسوں کو جھٹک کر ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے اور 3 دن بعد پھر آنے کا کہا۔ طالب اسے وہیں کوریڈور میں چھوڑ کر گاڑی پارکنگ سے لینے چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر بلا مقصد دیکھنے لگی، تبھی ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ فراز؟ اندر ایک جھماکا ہوا۔ بلا شبہ وہ فراز ہی تھا۔ وہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ فراز نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ بدل لیا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برتا؟ اس کی پشت سے فراز کی آواز ابھری۔ اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں فراز ہوں برتا۔ اب کی بار اس نے اپنی شناخت کرائی۔ وہ سن کھڑی رہی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ تمہیں حق ہے کہ تم ایسا ہی سلوک کرو میرے ساتھ۔ میں اسی قابل ہوں۔ جو شخص تمہیں اذیتوں کے سمندر میں تنہا چھوڑ گیا، وہ اسی قابل ہو سکتا ہے کہ اس سے بدترین سلوک کیا جائے۔ وہ خاموش تھی۔ مڑ کر ماضی کے دریچوں میں جھانکنا اتنا آسان نہ تھا، اور اب وہ اس آگ کے دریا کو پار کرنے کی ذرا بھی ہمت نہ پاتی تھی۔ پھر فراز کیوں سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟ دل میں ایک چور سا تھا یا نفرت کی بلند چٹان؟ وہ تمیز نہ کر پائی تھی۔
اس شام جب تم ان درندوں کا نشانہ بنی تب سے آج تک ایک رات بھی چین سے نہ سو سکا۔ پھر میں نے تمہاری خوشیوں کی خبر کینیڈا میں سنی، دل کو کچھ قرار آیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تمہیں فراز جیسے کمزور شخص کا سامنا کرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، جو شادی سے چند دن قبل اپنی عزت، اپنی منگیتر کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتا تھا، اپنی بزدلی پر ماتم کرنا چاہتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے کمزور پڑنے سے ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی اور وہ چلا گیا۔ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا یہ شخص؟ طالب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ حال میں لوٹ آئی۔ جی؟ وہ اس کی جانب مڑی۔ طالب کی نظروں میں شکوک و شبہات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا۔ نہ جانے اس نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ کون شخص؟ اسے کسی اندھے کنویں سے اپنی آواز آتی محسوس ہوئی، وہی جو ابھی ابھی یہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اندھیرا سا چھا گیا۔ طالب؟ اس نے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن ہمت جواب دے گئی۔ گھر چلو، طالب نے کہا۔ تمام راستے وہ خاموش رہا تو گویا طالب نے فراز کی ساری بکواس سن لی۔ اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جتنی آیات یاد تھیں سب پڑھ ڈالی اور پھر اسے اس کے زہریلے سوالوں کا سامنا کرنا ہی پڑا۔ وردا، تو مجھے صاف صاف بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ میرا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اور کچھ نہیں ہے وہ زہر کھند انداز میں بولا۔ اور کچھ نہیں ہے، ہاں شادی سے پہلے میری اور اس کی منگنی ضرور ہوئی تھی، یہ بھی بہت پرانی بات ہے، لیکن میرا اس سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، بس اتنا ہی کچھ ہے۔ اس کی نگاہیں تیر کی طرح محسوس ہوئیں۔ وہ سب کچھ جو اس سے شادی سے پہلے کہنے کے لیے بے چین تھی اب کہنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میری قسم سب کچھ کہہ ڈالو۔ کیا تعلق تھا تم دونوں کے بیچ اور کیوں تم دونوں نے شادی نہیں کی؟ اس کے اندر شک کا بیج لمحوں میں جوان ہو رہا تھا۔ اس نے پیار سے اپنے من کا بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے اس سے پوچھا، آپ شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ فراز اور میرے بیچ اور کچھ نہ تھا؟ وہ کیسے بتاتی کہ آگ کے ایک دریا سے گزر کر اس نے یہاں تک کا سفر کیا ہے؟ دیکھو برتا، جس کلاس سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں ایک لفظ اور بھی استعمال کرتے ہیں، دوستی یا پھر ریلیشن شپ۔ وہ دیوار پر ٹنگی بڑی سی وال کلاک کو گھور رہا تھا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی سمجھ میں اب سب آ چکا تھا۔ اس کا الزام کسی قدر درست تھا۔ اس کا دامن شادی سے پہلے داغدار تھا، یہ بات الگ کہ اس کو شادی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہ دیا گیا تھا۔ آنسو خود بخود جاری ہو گئے تھے۔ وہ جو اس کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کر بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا، برف کی طرح سرد تھا۔ اس کی ساری محبت شک کے بیچ دفن ہو گئی تھی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو اب سمجھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی کلاس میں تو اسے جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو ہماری کلاس کا پرابلم ہے، مڈل کلاس پرابلم، عزت اور ناموس کا مسئلہ۔ وہ بھی تلخ ہو چکی تھی۔ مدافعت اب بیکار تھی۔ دیکھو برتا، میں لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھنا نہیں چاہتا، بس مجھے یہ کلیئر کر دو کہ ایسا ہے یا نہیں، کیونکہ اس شخص کی گفتگو سے آپ نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ ٹھیک لگایا، بالکل درست اندازہ تھا آپ کا۔ اس نے بیت سے بات اچک لی۔ کیا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی نگاہوں میں بے چینی، اضطراب تھا، دکھ اور افسوس بھی چھلک رہا تھا۔ جی ایسا ہی تھا، اور میں نے شادی سے پہلے آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آپ نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو تو میں اچھی لگی تھی، میرا ماضی، میرا کردار۔ اس نے اپنا منہ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے روتا ہوا دیکھے۔ آپ کو تو کسی سے بھی کوئی غرض نہ تھی سوائے میرے۔ اوہ گاڈ، میں تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے اندر کچھ بڑی زور سے گرا تھا۔ میں تو خود اپنا آپ بھول چکی تھی۔ سب کچھ آپ مجھے زندگی کی طرف لائے۔ آپ نے مجھے محبت کے اتنے رنگ دکھائے کہ میں مغرور ہو گئی۔ کیوں اتنا چاہا تھا مجھے؟ کیوں مجھے دوبارہ زندہ کیا؟ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے۔ میرے گھر والوں نے صرف میری خوشیوں کی خاطر آپ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں نے تو آپ سے سب کچھ کہنا چاہا تھا نا۔ پھر کیوں نہیں سنا تھا اس وقت؟ کیوں اعتبار کیا تھا مجھ پہ؟ اور پھر کیوں اعتبار دیا مجھے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ خود حیران تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ہسپتال میں دیکھا تھا، جو اپنے آپ کو اس کا منگیتر بتا رہا تھا، پھر عزت اور حفاظت، وہ کیا کہہ رہا تھا اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ گمسم سا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ یوں ہی چپ کھڑا رہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی اور لاچاری نہ تھی، بلکہ ایک الاؤ سا تھا جس کی تپش وہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں ایک ایسی بدقسمت لڑکی ہوں جسے اس کی شادی سے ایک ہفتہ قبل درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے منگیتر کی موجودگی میں۔ پھر ایک ایسی لڑکی سے کون شادی کر سکتا تھا؟ اس لیے وہ مجھے آگ میں جلتا چھوڑ گیا، جبکہ اس آگ کو اس نے ہی میرے لیے مہیا کیا تھا۔
لانگ ڈرائیو پر تنہا جانے کی میری ہرگز خواہش نہ تھی۔ میں جانتی ہوں طالب صاحب، اب مجھے کیا کرنا ہے، میرا کیا مقام ہے۔ براہ کرم آپ اب کچھ کہنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ اس کے چہرے پر ایک سختی در آئی تھی، پھر وہ رکی نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور یہ غلطی کرو گی، کیا ضرورت تھی سب کچھ بکواس کرنے کی؟ میں پہلے ہی بہت کچھ سنبھال چکی تھی، اب تم نے ایک اور نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ ثنا بھابھی کو اپنی محنت ضائع ہونے کا افسوس تھا۔ خدا کی بندی، کچھ اپنے بھائی اور ماں کا ہی خیال کر لیتی۔ امی جان کا دل الگ صدمے سے دوچار تھا۔ کچھ بھی ہو، کسی بھی صورت میں تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کامران بھائی جھنجھلائے ہوئے تھے۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کیا اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ کامران بھائی نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو میرے یہاں آنے پر اعتراض ہے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ارے مت ماری گئی ہے اس کی۔ امی جان نے بیٹی کو گھور کے دیکھا۔ دیکھو جان، اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، تمہیں وہیں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ ثنا بھابھی نے پیار سے اسے سمجھایا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب کو میری وجہ سے بہت ہی پہلے تکلیفیں سہنا پڑی، لیکن اب میں نے زندگی کو ایک نئے عزم سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس وقت میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، پلیز مجھے ابھی پریشان نہ کریں۔ بالآخر وہ سسک پڑی۔ اس کے جھر جھر بہتے آنسو دیکھ کر سب کا غصہ غائب ہو گیا۔ ہم تمہارے دشمن تو نہیں ہیں؟ کامران بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہوں جس میں ورتا نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ہم کو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ ثنا بھابھی بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، تم چپ ہو جاؤ۔ امی جان کو بھی پیار آ گیا۔ اپنوں کی محبت نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اپنے بکھرے وجود کو ذرہ ذرہ جمع کرنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش ہوگی۔ آسمان پر پھیلی سرمئی چادر میں سفید بادل رنگ بدل رہے تھے۔ اس کے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے چوپٹ کھلے تھے، پھر بھی اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی زیادہ وقت تو نہ گزرا تھا، لیکن اسے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ یہ کیسا راز تھا جس کے فاش ہوتے ہی اس کے اپنے چہرے سے بھی نقاب ہٹ گیا تھا۔ کتنا قریب مکروہ چہرہ ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ کیوں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے طالب احمد؟ اس کے اندر کوئی اونچی آواز میں بولا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں فیل کر رہا ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے خود سے پوچھا۔ گناہ گار تو تم خود ہو طالب احمد۔ وردا سے تمہیں کیسی شکایت؟ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ تو مظلوم ہے۔ تمہیں دراصل گلٹی فیل ہو رہی ہے۔ تم نے بھی تو کتنی لڑکیوں سے فلرٹ کیا، ان کے ساتھ کھیل کھیلا اور چھوڑ دیا۔ تمہارے کیے کی سزا تمہیں ملی ہے، لیکن اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے عذر پیش کیا۔ اس نے تو سب کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ بہت باہمت لڑکی ہے وہ، اور تم نے کیا کیا؟ اپنے کارنامے کس منہ سے دنیا والوں کو سنا سکتے ہو؟ ایک ہی ترازو میں رکھ کے فیصلہ کرو۔ مرد ہو اس لیے تمہیں سب کچھ کرنے کا حق ہے، با اختیار ہو، اور ورتا بے اختیار۔ تم اپنی مرضی سے گناہوں کی دلدل میں دھنستے گئے اور اسے تم جیسے بے ضمیر درندوں نے زبردستی اذیتوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ تمہارا تو بڑا لمبا حساب کتاب ہے طالب احمد، کتنا گن پاؤ گے؟ وہ جتنا وردا کے بارے میں سوچتا اتنا ہی ماضی کے جھروکوں سے دھول اڑتی۔ اس نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پلکوں پر نیزے سے گڑے تھے۔ اس کا حلق بنجر زمین کی مانند تڑک رہا تھا۔ آگ چاروں جانب دہکنے لگی تھی۔ ابھی تو ایک اور عذاب سے گزرنا ہے تمہیں۔ ازالہ کر سکو گے اپنے گناہوں کا؟ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ تم جانتے ہو کہ شراز کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ کمال کے کہے جملے کی باز گشت ایک بار پھر شور مچانے لگی۔ شراز کو ایڈز، اسے اچھو لگ گیا۔ کھانسی کا ایک دورہ تھا جو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بیڈ سے پھسلتا ہوا نیچے قالین پر آ گیا۔ اپنا آپ بچاتے بچاتے بھی اس کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرا چکا تھا۔ اس کی بے داغ شرٹ خون سے بھیگ رہی تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے کتنی دیر سے وہ مصلے پر بیٹھی تھی۔ ڈھلنے والی شام اس کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں لے کے آئی تھی، اور آج کا چمکتا سورج نہ جانے اور کتنی داستانیں ساتھ لایا تھا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ نہایت خشوع و خضوع سے اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ورتا اپنے عقب سے ابھرنے والی آواز سن کر اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ خواب کی کیفیت میں ہے۔ ورتا چلو اپنے گھر۔ وہ طالب ہی تھا، اس کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا، بکھرے بال، ماتھے پر لگی بینڈیج، زرد رنگت، شکن آلود لباس وہی تھا جو کل اس نے پہنا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ بیمار نظر آنے لگا تھا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ طالب، آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے نکل گئے تھے۔ ہاں میں، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ دوڑ کر اس کے نزدیک آئی۔ کیا آپ نے مجھے؟ اس نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہم گزرے ہوئے کل کی کوئی بات نہیں کریں گے، جو آج ہے اور جو کل آنے والا ہے، بس اب یہی ہماری زندگی ہے۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمام کثافتیں آنسوؤں میں دھل چکی تھیں۔ اب تو ایک خوبصورت حال تھا جو مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کر رہا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.